बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू चैनल नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुझे है हुक्म अज़ां और मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर हुसैन मुस्तफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू चैनल नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुझे है हुक्म अज़ां और मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर हुसैन मुस्तफ़ा। नाज़रीन, प्रोग्राम मुझे है हुक्म अज़ां में हम अपने नाज़रीन के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत लेके आते हैं जिसमें शरई और फ़िक़ही मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और इसके साथ साथ उम्मत मुसलमा को मौजूद दरपेश मसाइल उस पर भी हम गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारा मौजू है हज़रत मुजद्दद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। हज़रत मुजद्दद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह आपकी विलादत 14 शव्वाल मुकर्रम 971 हिजरी बरोज़ जुम्मतुल मुबारक हिंदुस्तान में हुई। हज़रत मुजद्दद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह आप वो शख्सियत हैं कि जिनसे अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम का बहुत बड़ा काम लिया। अल्लाह ताला ने हज़रत मुजद्दद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह से दीन इस्लाम का ऐसा काम लिया कि आज तक बल्कि रहती दुनिया तक इसको याद रखा जाएगा। हज़रत मुजद्दद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत है कि जिनके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बशारत अता फरमाई थी। नाज़रीन, कुदरत का एक कानून है कि जब भी कोई फ़िरौन या फ़िरौन नुमा कोई शख्स दीन इस्लाम के साथ या इस्लामी इक़दार के ख़िलाफ़ बगावत करता है तो अल्लाह ताला उसके मुकाबले में अगर तो वो दौर अंबिया कराम का है तो अल्लाह ताला किसी न किसी नबी को भेजता रहा। अब चूँकि ये दौर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म नबूवत का ताज पहन कर तशरीफ़ लाए, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो ये जो काम है ये अल्लाह ताला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमा और औलिया से ये काम लेता है कि जब भी दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ या हदूदुल्लाह के ख़िलाफ़ कोई बगावत करने की कोशिश करता है तो फिर अल्लाह ताला उसके मुकाबले में किसी ऐसे मर्द मुजाहिद को भेजता है कि जो उस फितने का ख़ात्मा कर देता है। और अल्लाह ताला ने हज़रत मुजद्दद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह से भी यही काम लिया कि जब हज़रत मुजद्दद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह का दौर मुबारक था तो उस वक़्त जलालुद्दीन अकबर जो एक मुग़ल बादशाह था, बज़ाहिर मुसलमान था, लेकिन उसने क्योंकि उस वक़्त उसके दरबार में हिंदू राजे और हिंदू रानियों ने बहुत अहम मुकाम हासिल कर लिया था और बड़े बड़ी सीटों पर विराजमान हो चुके थे। तो उस वक़्त हिंदू राजे और हिंदू रानियों ने बादशाह से कुछ ऐसे यानी कि मज़हब के हवाले से ऐसी तरमीम करवाई और उन्होंने बादशाह को अपनी बातों में लेके एक ऐसा मज़हब बादशाह के साथ मिलकर, यानी कि बादशाह ने एक दीन अकबरी के नाम से दीन बना दिया, उसको दीन इलाही भी कहा जाता था। उसमें मुसलमानों पर बहुत सी पाबंदियाँ लगा दी गई, जिस तरह नमाज के हवाले से और गाय ज़िबा करने के हवाले से बहुत सी मुसलमानों पर पाबंदियाँ लगा दी गई। आज हम इस हवाले से बात करेंगे। मैं सबसे पहले अलामा साहिबजादा ताहिर मंजूर मुर्तज़ाई साहिब आज फिर हमारे साथ मौजूद है, मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ। हज़रत साहब, मैं सबसे पहले हज़रत मुजद्दद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आपसे सवाल करूँगा कि हज़रत मुजद्दद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह का आप इब्तदाई तारफ़ यानी कि आपकी ज़िंदगी के हवाले से हमें बताएँ, ताकि उसके बाद हम आपकी जो अल्लाह ताला ने जिस काम के लिए आपको चुना हम उस हवाले से भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझे एक बार फिर एक अहम मौजू के लिए मदऊ किया गया और हम यहाँ पर हाज़िर हैं। आज जिस हस्ती का ज़िक्र खैर होने जा रहा है और आपने उनके बारे चंद कलिमात भी कहे हैं, यकीन कीजिए कि अगर हमें वाक़अतन इनकी ज़ात के बारे में पता चले और हमें इनका तारुफ़ सही मानों में हो जाए जी जी, तो आप इनके दीवाने हुए बगैर नहीं रह सकते। माशाल्लाह, क्या ऐसा मुजाहिदाना किरदार जी जी, और ऐसी हिम्मत और दिलेरी वाला काम जी जी, और दिलेरी वाली ज़िंदगी आपने गुजारी माशाल्लाह, कि हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत के बारे में हमने पढ़ा सुना और उनके मशहूर बातें, अक्सर बातें उनकी मशहूर हैं और लोगों के अंदर आम हैं। जी जी, तो हज़रत मुजद्दद अल-फ़िसानी, जिनका असल नाम शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह और आपके वालिद शेख अब्दुल अहद रहमतुल्लाह अलैह, जी जी, बिल्कुल, और सरहंद अभी भी इंडिया के अंदर मौजूद है जी। और मौजूदा हिंदुस्तान का ये इलाका और हिस्सा है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आप चूँकि हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद में से हैं माशाल्लाह, और औलाद का होना एक अलग बात है, जी जी, नस्ब की निस्बत एक जी, अलग चीज़ बिल्कुल है, सही लेकिन उसके साथ अपने अजदाद की रिवायात और अपने अजदाद के काम को जी, और जी, उनके मिशन को लेके चलना ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। जी जी, बीसियों ऐसी औलादें हैं जो अपने अजदाद के काम को, उनके मिशन को
آگے نہیں لے کے چل سکتے اور چل سکے، لیکن مرحبا اور شاباش ان اولادوں کا کہ جو اپنے بزرگوں کا کام آگے لے کے چلے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی جب آپ زندگی دیکھتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا آپ پر خصوصی سایہ شفقت ہے، ماشاءاللہ، اور آپ کے سایہ شفقت میں اور سایہ محبت میں آپ نے سارے کام کیے ہیں، اور آپ کی دلیری دیکھیں، بہادری دیکھیں، اور اکبر کے لیے آپ کا کھڑے ہونا، اور اس کے بعد جہانگیر کے ساتھ دین اسلام کی خاطر وہ مقابلہ کرنا، اور یہ ایک نظریاتی جنگ لڑنا، یہ جسمانی جنگ نہیں تھی، ایک نظریاتی جنگ تھی، اور آپ نے وہ نظریات کے ساتھ ہی، نظریات کے ذریعے ہی آپ نے وہ جنگ کی۔ تو یہ صاف واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، ان کا خون واقعتاً ان کے اندر بول رہا ہے۔ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ نے شروع میں بیان کر دیا کہ آپ 971 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور دوسرے طرح 1565 کے 1565 اس کے اواخر میں بالکل بنتا ہے، آپ کی ولادت ہوئی، اور 1600 کے کچھ سن اوپر تھے جس میں آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ بالکل صحیح ہے۔ میں آپ سے دوسرا سوال کروں گا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو جس طرح مجدد کا ایک لقب دیا جاتا ہے، مجدد کا دین کے اندر کیا مقام ہے؟ اس میں دیکھیں کہ اصل یہ لفظ مجدد ہے، ہم اس کے دال کے نیچے زیر پڑھیں گے، اور یہ گرامر کا اصول ہے کہ اس میں مجدد پڑھیں گے تو یہ اس میں فاعل کا صیغہ بنے گا، اور مجدد پڑھیں گے تو یہ اس میں مفعول بن جائے گا۔ اور مجدد کا مطلب یہ جدید سے بنا ہے، اور اس کا مطلب ہے نیا کرنے والا، اور مجدد اسلام یا مجدد دین آپ کو کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں ایک جدت لے کے آنے والا، یا نئے سرے سے دین کو زندہ کرنے والا۔ اور حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد کا لقب دیا گیا، اور سب نے بالاتفاق اس کو تسلیم کیا کہ آپ مجدد الفسانی، یعنی 1000 سال کے آپ مجدد ہیں، دین کو آپ نے نئے سرے سے زندہ کیا۔ اور یہ جو مجدد کا لفظ ہے نا، یہ تجدید، یہ دراصل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ ہمیں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، یہ ابی داؤد کے اندر بھی، اور امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر بھی، اور دیگر محدثین نے بھی اپنی کتب حدیث میں اس کو ذکر کیا کہ اللہ تعالی ہر صدی کے سرے پر ایک ایسے بندے کو بھیجتا ہے کہ من یجدد لہا دین، جو اس کے لیے دین کو زندہ کرتا ہے، دین کی تجدید، من یجدد، دین کو نئے سرے سے زندہ کرتا ہے۔ تو اصل میں یہ جو مجدد کا لفظ ہے یہ حدیث رسول سے ماخوذ ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ تو اب جب حدیث کے اندر اس کا نام اور اس کا مقام موجود ہے تو پھر ان کی حیثیت اور اس عہدے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو مجدد کا دراصل کام یہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر فقہا اور علماء نے بھی اس پر تبصرے کیے ہیں کہ مجدد کون ہو سکتا ہے۔ تو مجدد کے لیے آپ کی تشریحات کا خلاصہ یہ ہے کہ مجدد وہ شخص ہوتا ہے کہ جو دین کو بنیادی اصولوں پر قائم رکھے، اور دین کے فرائض کو فرائض سمجھے، واجبات کو واجبات سمجھے، اور سنن اور مستحبات کو ان کے درجے پر رکھے، اور پھر اس کا رب تعالیٰ کے ساتھ ایسا مضبوط رشتہ اور ربط قائم ہو کہ جو مخلوق کو بھی اپنے رب کے نزدیک اور قریب کر دے، اور اس کے مزاج کے اندر وہ رسولی صفات موجود ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں موجود تھیں، کہ جن صفات کی وجہ سے اپنے تو اپنے ہی بیگانے بھی آپ سے متاثر ہو جاتے تھے۔ تو اس کا مزاج اور اس کی طبیعت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو کہ جو لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بھی قریب کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے بھی قریب کر دیں، اس کو مجدد کہا جاتا ہے۔ اور جب حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی لوگوں کے سامنے آئی تو تب بالاتفاق یہ تسلیم کیا گیا
کہ آپ بلا شبہ اس دور کے 10 صدیوں کے یا اس 1000 سال کے آپ بالاتفاق مجدد ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی بہت سارے ایسے طبقات ہیں کہ جو مختلف اولیاء کرام سے جن کے اختلافات ہیں، لیکن جو طبقات دیگر اولیاء سے اختلاف بھی کر رہے ہیں وہ طبقات بھی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بالکل ویسے ہی ادب و احترام کر رہے ہیں کہ جیسے ان کا حق ہے یا جیسے ان کا کرنا چاہیے۔ میں ان کی مثال یوں دوں گا کہ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا رشتہ رکھتے ہیں، لیکن یہود اور نصارہ، عیسائی اور یہودی آپ کو نبی تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن انبیاء کی جماعت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ وہ ایک متفق علیہ شخصیت ہیں کہ تمام آسمانی مذاہب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسی طرح محبت اور عقیدت رکھتے ہیں جیسے کہ ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح یہ صرف میں نے مثال دی ہے، جس طرح مذاہب کے اندر، ادیان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک متفق علیہ شخصیت ہیں، اسی طرح دین اسلام کے اولیاء کے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک متفق علیہ شخصیت ہیں، اور آپ سے، آپ کی تعلیمات سے مسلمانوں کا ہر طبقہ اور ہر گروہ فیض یاب ہو رہا ہے اور آپ کی تعلیمات کو اپنا رہا ہے، اور جو مکتوبات شریف ہوں یا دیگر آپ کی جو گفتگو اور آپ کی باتیں جو محفوظ رہ سکیں اور جو اگلی نسل تک یا ہمارے تک جو پہنچ سکی ہیں، آپ کی تعلیمات کو جب آپ کی کتب کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ اگر بغیر کسی جانبداری کے ان بائس جو ہو کر اگر آپ کی تعلیمات پڑھیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا بندہ ہو کہ جو آپ کی طرف مائل ہونے سے رہ سکے یا جو آپ کی مخالفت کر سکے۔ دین پر ایسے نپے تلے طریقے سے اور بدعات کا قلع کما کرنے کے لیے اور جو فضول اور اضافی چیزیں دین کے اندر شامل کی گئیں ان کے خاتمے کے لیے بھی آپ کے کارنامے جو ہیں وہ قابل تعریف ہیں، اور کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا یا مذاہب کے اندر آپ کہہ لیں کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا جب آپ کی تعلیمات پڑھتا ہے تو وہ آپ کی تعریف کیے بغیر اور آپ کے ستائش کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو آپ کی شخصیت تمام عالم اسلام کے تمام طبقات میں ایک متفق علیہ شخصیت ہے۔ علامہ صاحب، میں آپ سے دوسرا سوال کروں گا کہ جو اس وقت فتنہ اٹھا تھا دین اکبری کے نام سے، جو جلال الدین اکبر بادشاہ نے جو دین اکبری کے نام سے دین ایجاد کیا تھا، اس دین کے اندر کون کون سی ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے پورے ایک عالم اسلام کے اندر یا پورے ایک معاشرے کے اندر فتنہ برپا ہونے جا رہا تھا؟ دیکھیں، فتنہ تب برپا ہوتا ہے کہ جب آپ فطرت کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ فطرت ایک ایسی چیز ہے کہ جب بھی فطرت کی خلاف ورزی ہوگی تو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ دین فطرت ہے، مطلب یہ فطرت کے بالکل عین مطابق یہ اسلام ہے، اور اسلام کے جتنے بھی قوانین اور جتنے بھی ضوابط ہیں ان میں فطرت کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی۔ بالکل صحیح۔ دین اکبری کے اندر اور یہ اکبر بادشاہ کے دور میں بہت سارے غیر مسلم جو اس دور میں آپ بالخصوص ہندو راجے مہاراجے آپ کہہ لیجئے کہ وہ بڑے قریب تھے اکبر کے، اور دربار میں بھی ان کا ایک خاص مقام تھا، اور جس کی وجہ سے ان لوگوں نے اکبر کو اس طرف مائل کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ دیکھیں اسلام کے اندر بہت ساری اچھی چیزیں ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے ہمارا دل دکھتا ہے بطور ہندو، ان کا دل دکھتا ہے، اور اسی طرح دیگر مذاہب کے اندر بھی کچھ اچھی چیزیں ہیں کچھ بری چیزیں ہیں، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ تمام مذاہب میں سے اچھی اچھی چیزیں لے کر تو ایک نیا مذہب بنائیں اور اس نئے مذہب کے مطابق پورے ہندوستان میں کا نظام چلے اور اس پر عمل کیا جائے تاکہ کسی بھی مذہب کی دل آزاری نہ ہو۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر جواب دراصل یہ بنتا تھا کہ اکبر ان سے کہتا کہ ٹھیک ہے تمہارے جتنے بھی مذاہب ہیں ان سے ہم اچھی اچھی چیزیں لے لیتے ہیں، لیکن اسلام کے اندر آپ جس کو بری چیز ثابت کر سکیں گے اسے ہم نکال دیں گے۔ کیا بات ہے، پہلے بری چیز ثابت کی جائے،
کیونکہ یہ دین فطرت ہے. بالکل صحیح. بری چیز ثابت کی جائے اس کے اندر جس کو آپ ہے ہی نہیں. جی جس کو آپ ثابت کر لیں تو اس کو ہم نکال دیں گے. اگر یوں کہا جاتا تو میرے خیال اس کی سیاسی رکھ رکھاؤ بھی اس کا قائم رہتا اور وہ دین حق سے پھرتا بھی نہیں. لیکن اس نے کہا کہ ہاں یہ مشورہ تو بہت اچھا ہے, بات تو بہت اچھی ہے, ہمیں اسی طرح کرنا چاہیے. تو پھر ہندوؤں نے اپنی من مرضی کی چیزیں اس سے کرائیں. دیکھیں آپ گائے کی قربانی کرتے ہیں تو ہمیں اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے, تو لہٰذا گائے کی قربانی پر بھی پابندی لگا دی جائے. روزہ ہے, اب دیکھیں یہ رزق ہے, یہ چیزیں کھانے پینے کی ہیں, تو بلا وجہ جب رزق گھر میں موجود ہو تو پھر کھانے پینے سے کیوں رکنا چاہیے, اور یہ تو بلا وجہ اپنے آپ کو اذیت اور تکلیف دینا ہے. تو لہٰذا روزے پر بھی پابندی لگ گئی, نماز پر پابندی لگ گئی, مساجد کو تالے لگا دیے گئے, مدارس بند کر دیے گئے, اور دین کی جو بنیاد اور بیس تھی اس کو ختم کر دیا گیا, اور جو ایک نیا انہوں نے دین نکالا اس کو انہوں نے دین الہی کہا. بعد میں پھر لوگوں نے اس کو دین اکبری بھی کہنا شروع کر دیا, لیکن اپنے طور پہ انہوں نے اس کا نام دین الہی رکھا کہ ہم سب انسان ہیں اور ہمارا سب کا جو ایک ہی دین ہونا چاہیے. صاحب اس موضوع پہ ہم باقی بات کریں گے, ابھی چھوٹی سی ایک بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک کے بعد ہم اسی موضوع پہ دوبارہ ملیں گے. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش, بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس, قصور سے اسلام آباد راولپنڈی, پرسکون ماحول, آرام دہ, تیز تر اور محفوظ ترین سروس, کشادہ سیٹ, ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت, اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک, نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں. پرلطف سفر زکی ڈائیو بس سروس کے ساتھ. زکی برادرز کے سروس ٹائمز: سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 9:30 پر, دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے, تیسرا ٹائم رات 9:30 پر. قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے, دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے, تیسرا ٹائم شام 4 بجے. قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے, دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں. قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے. قصور سے ملتان صبح 7 بجے, دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے. قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے, دوپہر 1:30 بجے. اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے. آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں. فون نمبر 0300 9465 990. زکی برادرز ڈائیو بس سروس, شہباز خان روڈ, کشمیر چوک, قصور. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مجھے ہے حکم ازاں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. ابھی علامہ صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ دین اکبری کے اندر جو ترمیم, یعنی کہ دین اسلام کے اندر ترمیم کر کے جو دین اکبری ایک بنایا گیا, اس حوالے سے علامہ صاحب ہمیں بتا رہے تھے. علامہ صاحب میں آپ سے سوال کروں گا کہ دین اکبری جو اس وقت بنایا گیا وہ ایک وقتی فتنہ تھا یا اس کے اثرات آج تک باقی ہیں؟ جی یہ بڑا اہم اور بڑا ضروری سوال آپ نے پوچھا ہے. جی دیکھیں جب کبھی بھی میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اسلام دین فطرت ہے, تو جب بھی ہم فطرت کی خلاف ورزی کریں گے تو اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا. اور وہ بگاڑ پھر سطحی بگاڑ نہیں رہے گا یا ایک آدھ نسل تک نہیں رہے گا, وہ بگاڑ پھر نسلوں تک چلے گا. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا اس وقت کہ آپ نے ایک نیا فتنہ اور نئی طرز ایجاد کر دی, ایک نئی طرح ڈال دی ہے. اور دین اکبری کے اندر یا کہہ لیں کہ جلال الدین اکبر نے جو یہ طرح ڈالی کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو, اور اسلام میں جن چیزوں سے غیر مسلموں کی دل آزاری ہوتی ہے ان چیزوں کو نکال دیا جائے, اور ایک ایسا گول مٹول سا دین لے کے آئیں جو سب کو پسند آئے. تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین ایک ضابطے اور قانون کا نام ہے, اور اگر قانون انسان کے من پسند ہو اور اس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں,
سختی نہ ہو تو وہ قانون ہمارے سیٹ اپ کو، ہمارے نظام کو نہیں چلا سکتا. بالکل. سزائیں اسی لیے رکھی جاتی ہیں تاکہ جرم اور خرابی کو روکا جا سکے. اگر آپ کہیں، مجرم کہے کہ جی مجھے سزا سے تکلیف ہوتی ہے تو لہٰذا سسٹم سے سزا نکال دیں، تو پھر سسٹم خراب ہوگا، معاشرہ بگاڑ کی طرف جائے گا. اب دین اکبری اور جلال الدین اکبر کا جو معاملہ ہے، اب یہ جو دین اکبری کی طرح اس نے ڈال دی، اگرچہ وقتی طور پر امام ربانی نے اس کی سرکوبی کی اور اس فتنے کو ختم کر دیا، لیکن وہ فتنہ یوں کہہ لے کہ مخفی انداز میں ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں موجود رہا، اور وقت کے ساتھ ساتھ، زمانے اور دور کے ساتھ ساتھ اس کی صورتحال تبدیل ہوتی گئی، اس کی حیت بدلتی گئی. اور آج ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے تمام مذاہب میں سب سے زیادہ ایتھسٹ، ملحدین جو ہیں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہو رہی ہے، اور لوگ بڑی تیزی سے بے دین ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں. اور وہ ملحد ہونے کا ان کا بنیادی پوائنٹ یہی ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، تو لہٰذا ہم سب انسان ہیں، تو ہم کسی ایک خاص مذہب کو فالو نہیں کریں گے، اس کی پیروی نہیں کریں گے، تو لہٰذا ہم اپنے حساب سے، اپنی آسانیوں کے حساب سے ہم اپنی زندگی گزاریں گے. آج سب سے زیادہ عیسائی اور یہودی اس سے متاثر ہو رہے ہیں، چونکہ یہ بھی اپنے دور میں آسمانی مذہب تھے، اور مسلمان بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی تعداد ان کی نسبت بہت کم ہے، لیکن متاثرین مسلمان، زیادہ تر مسلمان وہ متاثر ہو رہے ہیں جو دین سے دور ہیں، بیسک دین کی بنیادی چیزوں سے دور تھے، وہ بھی اس سے متاثر ہوئے. اب یہ جو الہاد کا فتنہ اور الہاد کی یہ جو ایک روش چل پڑی ہے، اس نے بڑی تیزی سے ہمیں انسانیت کو، انسانی اقدار کو، ہماری روایات کو، ہمارے کلچر کو، ہمارے مذہب کو، یعنی تمام چیزوں کو اس نے متاثر کیا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو الہاد کا نام لے کر اور لا دینیت کا نام لے کر جو قوانین بنائے جا رہے ہیں، وہ پچھلے دنوں ہمارے پاکستان کے اندر بھی اس کی ہوائیں چلی، اور ہم نے دیکھا کہ ابھی چند مہینے پہلے بلکہ جو ٹرانسجینڈر کا مسئلہ ہمارے ہاں آیا، یہ بھی اسی الہاد کی ہی ایک شک تھی جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. اسی طرح خواتین کے حقوق کا نام لے کر جو مارچ میں ہمارے ہاں پاکستان میں کیا جاتا ہے، وہ بھی میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، اور اس طرح کے مزید بےہودہ اور غلیظ نعرے جو لگائے جاتے ہیں، یہ بھی الہاد کی ہی ایک قسم، اور یا کہہ لیجئے کہ الہاد کی ہی ایک شک ہے. اسی طرح باہر کے ممالک میں یہ بہت عام ہو چکا ہے، اور ہمارے ہاں ابھی خیر کم ہے، لیکن کہیں کہیں یہ فتنہ موجود ہے. اس فتنے کا یہ حصہ بھی موجود ہے کہ ہم جنس پرستی، کہ مرد کے ساتھ نکاح کرے اگر وہ دونوں رضامند ہوں، عورت اگر عورت کے ساتھ رضامند ہے تو وہ اس کے ساتھ نکاح کریں. تو یہ جو گیز بنائے جاتے ہیں باہر کے ممالک میں، یہ قانوناً ان کو اجازت دے دی گئی ہے اور ان کی قانونی حیثیت بن چکی ہے. پاکستان کے اندر ابھی ایسا نہیں ہوا، لیکن یہ خفیہ طور پہ اس طرح ہو رہا ہے. لوگ جو الہاد کی طرف چلے گئے وہ اس کو پسند کر رہے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دین اکبری کے اثرات ہیں جو ابھی تک ہمارے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، اور جن سے ابھی تک نہ صرف ہمارے مذاہب متاثر ہو رہے ہیں، بلکہ ان سے ہماری اقدار، ان سے پوری انسانیت متاثر ہو رہی ہے. اب آپ نے سنا ہوگا کہ باہر کے کئی ممالک کے اندر کچھ لوگ جانور بننا پسند کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انسان ہو کر تنگ آ گئے ہیں، یا انسان رہ کر تنگ آ گئے ہیں، تو لہٰذا مختلف جانور وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا رہے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی کا پالتو جانور بننا پسند کرتے ہیں. آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، تصاویر دیکھی ہوں گی کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ ان کے گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہے، اور وہ انسان ہے لیکن اس کے گلے میں پٹا ڈال کے ایک دوسرا انسان اس کی رسی کو، اس کی سنگلی کو کھینچ کے لے کے جا رہا ہے، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، جی یہ میں نے اپنا پالتو جانور بنایا ہوا ہے. تو یہ انسانیت جو مخلوقات ہے، انسان جو شرف المخلوقات، اور یہ انسانیت سوز واقعات یہ اسی فتنے کے اثرات ہیں جو ابھی تک ہمارے معاشرے کے، یعنی کہ جو بھی کوئی فتنہ ہوتا ہے اس کے اثرات بعد تک رہتے ہیں. ابھی 400-500 سال گزر چکے ہیں تقریباً، تو ابھی تک اس کے اثرات ہیں. علامہ صاحب، اگر میں سوال کروں گا کہ آج کل اگر ہم صوفیہ کرام کو دیکھیں، جس طرح آج کل کے ہمارے پیران حسام ہوتے ہیں،
تو ہم سمجھتے ہیں کہ پیر کا یا ایک صوفی کا تعلق صرف خانقاہ سے ہوتا ہے، اور جب ہم حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی تعلیمات پڑھتے ہیں، تو جب سمجھ آتی ہے کہ جب وقت کا فرعون سامنے ہے اور وقت کا بادشاہ ہے اور وہ دین اسلام کی خلاف بغاوت کر رہا ہے، تو آپ اس کے مقابلے میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ جب آپ کو ادھر پڑھتے ہیں تو ایک بہت بڑے صوفی بھی آپ نظر آتے ہیں۔ کیا کہیں گے آج کل کے حوالے سے، اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے اس مسئلے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ صوفی کہتے کس کو ہیں۔ بالکل صحیح۔ کیا صوفی صرف اپنی خانقاہ میں بیٹھے ایک رہبر اور رہنما کا نام ہے، یا صوفی قوم کا وہ رہبر ہے کہ جو دین اور دنیا کے معاملات میں ان کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہے؟ بالکل صحیح۔ تو آپ دیکھیے کہ صوفی دراصل دین اور دین کی تمام ضروریات اور دین کے تمام تقاضوں پر پورا اترنے کے لیے اور لوگوں میں دین کو رائج کرنے کے لیے اور دین کی طرف لوگوں کو مائل کرنے کے لیے کردار کا نام صوفی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اگر صوفی اپنے صرف حجرے اور خانقاہ تک محدود رہے گا تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ دین کے ایک حصے پر تو وہ کام کر رہا ہے، لیکن دین کے بہت ساری چیزیں اس سے ترک ہو رہی ہیں، اس سے محو ہو رہی ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی، یہ ہر کسی کی آپ دیکھیں نا، ہر کسی کی قابلیت ہے کہ کون کتنا کام کر سکتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ آپ اگر اپنی خانقاہ میں آپ کو دیکھیں تو آپ وقت کے مایہ ناز صوفی اور تصوف پر اور صفائے قلبی پر آپ کی گفتگو، آپ کے مخطوطات ابھی بھی موجود ہیں۔ لیکن اگر نظام اور سسٹم پر بات آئے تو پھر یہ صوفی اپنی خانقاہ میں نہیں، پھر یہ گلی راہوں میں نظر آیا، اور پھر یہ صوفی بادشاہ کے درباروں میں اور گوالیار کی جیلوں میں نظر آیا، مرد مجاہد بن کے نظر آیا۔ صوفی دراصل صفائے قلبی اور تزکیہ نفس کے لیے ایک استاد اور ایک ٹیچر ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جو یہ انسان کے اندرون کی بات ہے اور انسان کے اندر کی بات ہے، لیکن نظام اور سسٹم جب تک قائم نہیں ہوگا، جب تک نظام درست نہیں ہوگا، آپ کبھی بھی تصوف اور صوفیت کا پرچار اور اس کو رائج کر ہی نہیں سکتے۔ تو دراصل بنیادی طور پر ہمارا مقصد دین کی بقا اور دین کا احیاء ہے۔ اگر دین کا نظام قائم نہیں ہے تو پھر نہ مدارس محفوظ رہیں گے، نہ خانقاہیں محفوظ رہیں گی، نہ مساجد محفوظ رہیں گی، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے اگر آپ کا سسٹم اور آپ کا نظام محفوظ نہیں ہے۔ تو صوفیاء کے لیے اقبال نے بھی کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اور یہ رسم شبیری ہے دراصل امام علی مقام امام حسین کا طریقہ اور طرز ہے کہ آپ اپنی خانقاہ سے نکل کے نظام کی بہتری اور نظام کی درستگی کے لیے میدان عمل میں آئے، اور بالکل یہ آپ نے ایک روش قائم کی کہ علماء اور صوفیاء اور اولیاء ان کا تعلق صرف اپنی مسجد، مدرسہ یا خانقاہ تک نہیں ہے، بلکہ وہ نظام کے لیے نکلیں گے۔ جب بھی نظام میں خرابی نظر آئے، جس دور میں بھی خرابی نظر آئے، اس دور کے علماء اس نظام کی بہتری اور اس نظام کی درستگی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ولایت کے اور صوفیت کے اور عالم دین ہونے کے تمام تقاضوں پر ہمیں پورا اترتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے ناظرین، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے کہ جب علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کی قبر مبارک پر جاتے ہیں، اس سے پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات میں آتا ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دوست تھا، وہ لاہور سے دلی جا رہے تھے، تو راستے میں سرہند شریف آیا، تو وہ جو ان کا دوست تھا وہ امام ربانی امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا موتقی تھا۔ تو اس نے کہا جی آئیں ہم حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں اور فاتحہ پڑھ کے پھر ہم آگے جائیں گے۔ تو حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جی یہ درباروں پہ اور یہ قبروں والے کیا دے سکتے ہیں، یہ کچھ نہیں دے سکتے۔ تو حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو دوست تھا اس نے کہا جی چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں دے سکتے، لیکن ہم تو ان کو کچھ دے سکتے ہیں، یعنی کہ ہم ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیتے ہیں۔ آپ آ جائیں فاتحہ پڑھیں، آپ ان سے کچھ نہ مانگیے گا یا کوئی دعا نہ کیجیے گا، تو آپ صرف ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیں۔ تو جب حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ گئے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دی، اندر داخل ہوئے، تو وہاں پر وہ آپ کے دوست جو تھے وہ فاتحہ پڑھنے لگ گئے، تو پیچھے دیکھا کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر بے ہوش ہو گئے۔
जब होश आया, थोड़ी देर बाद होश आया, तो फिर उस वक़्त अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने वो अशार लिखे कि जो आज तक यानी कि हमारे पास मौजूद हैं, कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है ज़ेरे फलक मतला अनवार, उस खाक के ज़र्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, कि है उस खाक में वो पोशीदा वो साहब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्स से गर्म से है गर्मी अहरार, वो हिंद में वो सरमाया मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। अब देखिए जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह का पहले शेर का दूसरा मिसरा है ना, कि वो खाक के है ज़ेरे फलक मतला अनवार, कि ये वो खाक है हज़रत मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह जहाँ लेटे हुए हैं, ये वो खाक है कि जिसके अंदर यहाँ से नूर निकल रहा है और आसमान तक जा रहा है, यानी कि ये आसमान से नूर यहाँ पर आके बरस रहा है, ये वो जगह है। तो हज़रत मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर उस वक़्त अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फिर वहाँ पर दुआ मांगी, कहा या अल्लाह मुझे एक नेक सालिह बेटा अता फरमा। फिर वहाँ पर दुआ जो मांगी तो अल्लाह ताला ने वो दुआ कबूल की, और फिर जवेद इकबाल जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं वो उसके बाद पैदा हुए। तो जवेद इकबाल जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं, उन्होंने अपनी स्वाहें याद में यानी कि अपनी ज़िंदगी की जो हालात वाक़यात लिखे, वहाँ पर लिखा कि मुझे मेरे वालिद साहब जब मैं तकरीबन 6 साल या 10 साल का था, तो उस वक्त मुझे हज़रत मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में लेके गए। तो ये वो शख्सियत हैं कि बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफक्किरीन वहाँ पे आके सर झुकाते हैं। सर झुकाने का मतलब है कि उनकी तालीमात को मानते हैं, कि ये वाकई तस्लीम करते हैं। अल्लामा साहब नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे हज़रत मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात के हवाले से? आजकल हमारे नौजवान जो दीन से भी दूर होते जा रहे हैं, जिस तरह अभी आपने बताया कि इल्हाद की तरफ इतना जो फैल रहा है, तो हज़रत मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह अलैह की जो तालीमात हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यूँ कहूँगा कि आज के हमारे नौजवानों को कि लफ्ज़ बुज़ुर्ग से और लफ्ज़ बाबा से जिस तरह हमें मुतनफ़र किया गया, और जिस तरह नफ़रत, जिस तरह एक मौलवी है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि मौलवी कहता है कि बाबे कोई शाही नहीं, इस तरह बताया जाता है। जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिस तरह बाबा लफ्ज़ और बुज़ुर्ग लफ्ज़ से हमें चिढ़ दिलाई गई और नफ़रत दिलाई गई है, मैं गुजारिश करूँगा कि आप किसी के पीछे ना लगे, आप पहले ख़ुद रिसर्च करें, पहले ख़ुद तहकीक करें कि बाबा कहाँ किने जा रहा है, ये बुज़ुर्ग कहाँ किने जा रहा है, और उनकी तालीमात क्या हैं, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कैसे अमल किया, और दीन की बका और दीन की एहया के लिए उन्होंने कैसे कुर्बानियाँ पेश की हैं। हज़रत मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात तो हमें खालिसतन दीन पर अमल करना बता रही हैं, दीन को ज़िंदा करना, दीन की बका और दीन की सलामती का दर्स दे रही हैं। मैं आज के नौजवानों से बिलखुसूस हज़रत मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात के हवाले से यही गुजारिश करूँगा कि वो आपकी तालीमात को पढ़ें, देखें, समझें और फिर फ़ैसला करें कि हमने जाना किधर है और हम जा किधर रहे हैं, इसका फ़ैसला करें। जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जो हमने हज़रत मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह अलैह के हालात वाक़यात के हवाले से आप के सामने पेश किया, और जो दीन अकबरी था उस वक़्त, उसके हवाले से भी अल्लामा साहब ने मुख्तसर के वक़्त के अंदर, क्योंकि इतना हज़रत मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से इतना ज़्यादा मवाद है कि आपको कई घंटों कई दिन लग जाएंगे कि आपका जो हालात वाक़यात और आपकी तालीमात जो हम तक पहुँची हैं। तो अभी जितना हमारे पास टाइम था उस हवाले से अल्लामा साहब ने हमें बताया हज़रत मुजद्दिद सानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। इंशाअल्लाह हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ और एक नए मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।